बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं, ताहाल फैसला ना हो सका। एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन के लिए नामों का ऐलान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बाइकआउट की बातें हो रही है। इस सूरत हाल में पार्टी रहनुमा और कारकुन कशमकश का शिकार नजर आते हैं। इन हालात में पीटीआई की एहतजाजी सियासत भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अभी ज़िमनी इलेक्शन का ऊंट किसी करवट नहीं बैठा था कि इस दौरान कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफी होने की तजवीज़ भी सामने आ गई है। यूं लगता है कि पीटीआई में सियासी और गैर सियासी ग्रुपों में ठन गई है। सियासी ग्रुप के लोगों का शिकवा है कि उन्हें बानी पीटीआई तक रसाई नहीं मिलती, जबकि गैर सियासी लोग जब चाहते हैं बानी से जेल में मुलाकात कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के फैसले सामने आ रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम खान साहब ने दोहराया है, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत करने या ना करने का मामला एक बार फिर सियासी कमेटी में जाएगा। इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत, उन हिदायत की मैं ये नहीं कह रहा, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। यूं लगता है कि पार्टी में बानी के फैसलों के खिलाफ बगावत पाई जाती है। ज़िमनी इलेक्शन ही नहीं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर भी बानी पीटीआई और सियासी कमेटी एक पेज पर नजर नहीं आते। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी के पिछले इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत के हवाले से वोटिंग हुई, जिसमें सियासी कमेटी के 13 अरकान ने ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत के हक में वोट दिया, जबकि 9 अरकान ने बानी पीटीआई की राय से इत्तफाक किया था। इसी इजलास में सलमान अकरम राजा पर शदीद तनकीद की गई थी। इस सूरत हाल के बावजूद अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर इसरार जाहिर करता है कि मामलात ऐसे नहीं हैं जैसे बयान किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि लोग फिल्में ना चलाएं, पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा इशू है। सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था। बानी की भी वाज़ेह हिदायत है कि कोई पार्टी लीडर पब्लिक में अपना इस्तीफा पेश नहीं करेगा। बदकिस्मती से पार्टी के अंदर से कोई ना कोई चीज बाहर आती है जिससे तनाज़ा खड़ा होता है। अलीमा खान का पार्टी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं। लोग फिल्म ना चलाएं, पार्टी रिजिग्नेशंस एक सीरियस इश्यूज है। ये खान साहब की हिदायत मैंने पढ़ के सुनाए थे, आप सारे लोग गवाह हैं। और खान साहब की हिदायत ये है कि अगर पार्टी से रिजाइन करना है तो वो मुझे बताएं, खान साहब को बताएं, लेकिन पब्लिक में कमेंट्स ना करें, पब्लिक में ना बताएं, उस पर ट्वीटें ना करें जब तक खान साहब ने फाइनल फैसला न लिया। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जानिब से पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया गया। तलाल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। 9 मई के अदालती फैसलों पर वावेला किया जा रहा है। इदारों के अंदर से सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता नजर आया। मुल्क में कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। सहूलतकारी अदारों में के अंदर बैठे हुए लोगों की और निज़ामे इंसाफ में जहां जहां पर कमजोरियां हैं उनका आपने इस्तेमाल किया। क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बालातर है? क्या इनको उस तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए? उसके बाद आपके बहुत सारे रहनुमा आज भी बहुत सारे केसेस में बरी हुए हैं जो कि गुनाहगार थे, जिन्हें कानून, जिसमें पुलिस ने समझती थी कि वो इस में शामिल है, इस तोड़ फोड़ में। हुकूमत और पीटीआई को चाहिए कि वो बयानात से माहौल गरमाने से ग्रेज करें। कहीं ऐसा ना हो लड़ाई में किसी की चोंच और किसी की दुम ही गायब हो जाए। इन हालात में पीटीआई की क़यादत में फैसला साजी के फुकदान ने मामलात को मजीद उलझा दिया है। जरूरत इस अमर की है कि बैरिस्टर गौहर आगे बढ़े और मामलात को हाथ में ले। मुल्क को बहरानों के भंवर से निकालने के लिए सिस्टम से निकलना कोई हल नहीं है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि कमेटियों से मुस्ताफी होने की तजवीज़ से जाहिर होता है कि पीटीआई एक बार फिर 2022 वाली गलती दोहराने जा रही है। ऐसा हुआ तो इससे पीटीआई रहनुमाओं के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, जैसा कि 2022 में असम्बलियों से इस्तीफे के बाद सामने आया था। डेडलॉक मसाइल का हल नहीं, बेहतर है कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि सियासत में बंद दरवाजे मुज़ाकरात से ही खुलते हैं। मुल्क को आज मज़ाहमत नहीं, मुफाहमत की ज़रूरत है। एक बड़ी सियासी कुव्वत होने के नाते पीटीआई की क़यादत की जिम्मेदारी है कि कौम को इस मुश्किल से निकालें। इस अहम तरीन इशू पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे बरात का ऐलान कर चुके और आप भी किसी डिसाइसिव पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये पीटीआई में आखिर चल क्या रहा है? कल सलमान अकरम राजा साहब ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था और आज बानी पीटीआई साहब ने उन्हें काम जारी रखने का कहा है। कल खबर ये आई थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया है अलीमा खान से इख्तलाफ की बुनियाद पर। आज दोनों इनकार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ بے ناؤ کے اب کشتی ہیں سمندر میں، جدھر پانی لے جائے ادھر سمت ہو جاتی ہے. یہ جو چل رہا ہے یہ کوئی ڈسپلنڈ آرگنائز پارٹی میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، اور یہ معاملات 1.5 سال سے خراب ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بات بات پہ استعفیٰ دیتے ہیں اور بڑک بھی جاتے ہیں. ان کے غصے کی وجہ سے جو ہیں ان کے مراسم ویسی پارٹی میں کسی بھی پارلیمنٹیرین کے ساتھ شائستہ یا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ جو آئے دن خبریں آتی ہیں پارٹی میں، اس پہ غور نہیں کیا جاتا. پارٹی کا جو اصل ہدف ہونا چاہیے تھا وہ مخالفین کے خلاف ان کو یک آواز ہو کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے تھا. 5 اگست کو اعلان ہوا کہ پیک ڈے ہوگا 5 اگست، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ لائحہ عمل دیں گے. 5 اگست گزر گئی، 14 اگست گزر گئی، لائحہ عمل آج تک نہیں آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ احتجاج ناکام بھی ہوئے. باقی جو ہیں پارٹی میں کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ پارٹی میں جو تقسیم ہے، جو انتشار ہیں، جو گروپنگ ہے، اس کا حل نکالیں. ایک جگہ بیٹھ کے ان پہ سوچیں. باقی جو ہیں یہاں سوشل میڈیا بھی ایک فریق بنی ہوئی ہے اور وہ اپنے تئیں معاملات چلانا چاہتی ہیں. خود پارٹی کے وہ لوگ جو سوشل میڈیا کو قابو کیے ہوئے ہیں، ان کو جو پسند نہیں ہوتا ہے تو پارٹی کی تقریباً 99% لیڈرشپ اپنی سوشل میڈیا کے ہاتھوں غدار ڈکلیئر ہو چکی ہے، اور آئے دن ان کی AI کی تصاویر اور گالم گلوچ اور مشکوک تو کیا ہوا تھا، اب تو غدار قرار دیا ہے. تو لہٰذا ورکر اور لیڈرشپ کے بیچ اتنا فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ ان حالات میں کوئی تحریک چلانا جو ہے وہ کوئی تک نہیں بنتی ہے کہ کوئی تحریک چلے. اچھا مروت صاحب صرف یہ بتائیں کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کی حد تک بات کریں نا، تو کم از کم ان کے اوپر عمران خان صاحب کو مکمل طور پر اعتماد ہے، کیونکہ آپ نے کہا آئے روز وہ استعفیٰ دیتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے آج بھی ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ استعفیٰ قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا سارا دار و مدار ہے کہ خان کو اصل معاملات جو ہے اس کا علم تو ہو کہ پارٹی میں چل کیا رہا ہے. ان کو تو بتایا گیا کہ جی 5 اگست کو بڑا عظیم الشان احتجاج ہوا، اور خان کے ٹویٹ سے ایکسٹ اکاؤنٹ سے جو ہیں ٹویٹ بھی ہوا کہ جی پاکستانیوں کو عظیم الشان احتجاج مبارک ہو. 14 اگست پہ آپ نے دیکھا کسی نے کہا احتجاج ہونا چاہیے، کسی نے کہا جی احتجاج کیا سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کسی نے کہا جی بچکزئی صاحب ہوں گے اپوزیشن لیڈر، اور پھر آئی بات ہے کہ جی وہ خان کا فیصلہ بھی ہوا. کسی نے کہا جی کہ الیکشن ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا، خان کا حکم ہے، اور پھر فیصلہ آیا کہ جی نہیں الیکشن لڑنا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی یہ اختلافات یا فیصلوں میں اتنے تضادات اس طرح نمایاں نہیں تھے جو آج کل ہیں. اور اس کی اہم وجہ یہ بھی تو ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں میں گیپ ہے، سیاسی کمیٹیوں کو یا رہنماؤں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، آپ سمیت. میرا خیال ہے اس کا حل یہ ہے کہ جو جس طریقے سے فیصلے آئے اڈیالہ سے کروائے گئے، اور ان فیصلوں سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پارٹی الٹا جو ہے زوال پذیر ہو رہی ہے، اور کسی بھی محاذ پہ کوئی کامیابی نہیں ملی. سوچنا چاہیے کہ آیا ان حالات میں خان صاحب کو پارٹی کی جو معاملات ہیں A to Z وہ خود فیصلہ کرتے ہیں وداؤٹ فیڈ بیک، وداؤٹ نوونگ گراؤنڈ ریالٹیز کا علم نہیں ہے، فیڈ بیک نہیں ہے، مختلف نوع آراء نہیں ہے، مخصوص لوگ جاتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے آپ نے یہ کہنا ہے. تو ان چیزوں کی بنیاد پہ فیصلوں میں نقائص ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان اپنی مرضی کے، مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ ان کو اعتماد ہے، یا محترمہ علیمہ خانم صاحبہ پہ اعتماد ہیں، یا عمر ایوب صاحب پہ اعتماد ہیں، یا علی امین خان پہ اعتماد ہے. جس پہ بھی ان کا اعتماد ہے 3-4 لوگوں کی کمیٹی بنا کے ان کو فیصلہ سازی کا اختیار دے.
یہ پارٹی کے مفاد میں بہت ہی بہترین فیصلہ ہوگا، تاکہ جو بھی پیش آئے فوری طور پہ اس کا جو ہے کوئی جواب بھی آئے اور پارٹی کا رد عمل بھی سامنے آئے اور اسٹریٹجی بھی. یہ ضرورت ہے میرا خیال ہے، کیونکہ اب نارمل حالات ہیں اور ایسے حالات میں مہینہ 20 دن انتظار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ملاقات تو ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں، اور یوں جو ہے بہت سا پانی جو ہے پلوں کے نیچے گزر چکا ہوتا ہے جب خان سے فیصلہ آتا ہے. اچھا ایک مجھے آنسر کر دیں، آج کی جو خبریں باہر نکلی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بھی، کہ جو جتنی بھی قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سے مستعفی ہونے کا پیغام دیا عمران خان صاحب نے، لیکن جو ضمنی انتخابات میں شرکت کرنی ہے نہیں کرنی آج سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی، کل عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوگا، کیونکہ اب توشہ خانہ کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے. اگر واقعی پی ٹی آئی استعفیٰ دے دیتی ہے قائمہ کمیٹیوں کی ان سے اور ضمنی انتخاب کے حوالے سے، اور اگر ان فیوچر اگر ایسا ہے تو پھر یقیناً پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بات درست ہوگی یا وہی 2022 والی غلطی ہوگی؟ دیکھیں اگر یہ فیصلہ ہوا ہے، مجھے آج کی خبروں کا علم نہیں ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ اس فیصلے پہ ان پٹ لیتے ان قائمہ کمیٹی کے تمام ممبران کا، یعنی پارلیمانی پارٹی کا. اب اگر ان کی ان پٹ آتا، پہلے بھی اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی میں کسی کو جو ہے کنسلٹ نہیں کیا گیا، تو یوں آپ نے پھر اس فیصلے کا اثر دیکھا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ قائمہ کمیٹی کے یہ اس فیصلے کا بھی اثر اسی طرح نہ ہو کہ پارلیمنٹیرین کہیں کہ جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں ہے. اب اتنا حق تو بنتا ہے، بے شک وہ خان کے حکم کے منافی تو کوئی نہیں جائے گا، لیکن کم از کم تھوڑا سا یہ احترام تو حق ان کا احترام بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی کیا یہ اسٹریٹجی جو ہے کامیاب ہوگی یا مناسب ہوگی. اب قائمہ کمیٹی سے میری ذاتی رائے ہیں کہ قائمہ کمیٹی سے مستعفی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا. اگر کوئی فائدہ کوئی بتا سکتا ہے تو پھر تو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ پارلیمان سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہی 2022 والے فیصلے ہوں گے، بعد میں ریپینٹ ہوں گے. ہماری ویسی بھی آواز پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو نہیں سنی جا رہی ہے، لیکن جب اسمبلی میں ہوتے ہیں بات بھی کر لیتے ہیں، میڈیا سے بھی انٹریکشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ فورم بھی جو ہیں ہم کھو دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کا جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ مکمل بلیک آؤٹ تھا. تو یہ 9 مئی کی صورتحال دوبارہ جو ہے پیدا ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. وہی خوف ہوگا، لوگ آدھی قیادت پہلے سے چھپی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اسی نظام میں رہتے ہوئے اسی نظام میں جگہ بنانی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہیں. اب نظام سے آپ کو یاد ہوگا نون کے ساتھ بھی ایک وقت میں یہی ہو رہا تھا، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، تو لہٰذا انہوں نے کہیں استعفے تو نہیں دیے، انہوں نے تو کہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ ریکنسائل بھی کر لیا اور آج چائے ہوئے ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ آپ کی ذاتی رائے نا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی ذاتی رائے سے بھی بہت ملتی جلتی ہے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ایکشن فرنٹ میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آسمان سے برستی بارش، زمین پر بپھرے دریا، پہاڑوں پر پھٹتے گلیشیئر اور لینڈ سلائیڈنگ، پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے. شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ اور دیہات میں سیلاب. پاکستانی جائیں تو جائیں کہاں؟ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں 5واں بڑا ملک بن چکا. مونسون کے 7ویں اسپیل نے پنجاب میں بھرپور انٹری دے دی. لاہور سے راجن پور تک کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد چناب، راوی، ستلج کے آس پاس کے علاقے شدید سیلاب کے خطرے میں ہیں. چناب، راوی اور ستلج میں آئندہ 48 گھنٹوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. بھارت کے پانی چھوڑنے پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. گڑنا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ تقریباً 2 لاکھ کیوسک ہے. قصور میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. بھاول نگر ضلع میں متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں. کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں. مکانات اور ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو شدید نقصان پہنچا ہے. لوگوں کا شکوہ ہے کہ ہم بے یارو مددگار پڑے ہیں اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. دریائے راوی جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک میٹر ہے.
دریائے راوی کے ہی کنارے کھیتوں میں کام کرنے والے 56 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ پنڈی بھٹیاں کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، زمینی کٹاؤ کی وجہ سے 200 سے زائد گھر دریا برد ہو گئے۔ خانیوال کی تحصیل کبیر والا میں دریائے راوی اور چناب میں طغیانی نے تباہی مچا دی۔ کئی دیہات زیر آب آنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ سینکڑوں ایکڑ زمین دریا برد ہونے سے بھی لوگوں کا بڑا مالی نقصان ہوا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیالکوٹ سے گزرنے والے ندی نالوں میں بھی سیلابی پانی چھوڑا ہے، جس سے ایک نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ نالا 1، ڈیک اور بسنتر میں نچلے درجے، نالا بئی، نالا پلکھو میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ لیا تونسا پل کے قریب بنائے گئے گارڈڈ بند کا آدھا حصہ سیلابی پانی کی نظر ہو گیا۔ گارڈڈ بند ٹوٹنے سے ملحقہ آبادیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ دریائے چناب خانکی میں پانی کی آمد 91,000 اور اخراج 84,000 ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,07,000 اور اخراج 89,000 کیوسک ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے 3 لاکھ کیوسک کی سیلابی ریلی کی آمد کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر لوگوں کی نقل مکانی کرنے کے لیے مساجد میں اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 2,17,490 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جبکہ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور گدو پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی رودکوئیوں میں بھی فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ دریا ستلج میں بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ مکانات اور ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو شدید نقصان پہنچا۔ بستی جانن والی، بستی بھٹیاں اور چاویکا میں بند ٹوٹنے سے پانی فصلوں میں داخل ہو گیا۔ متعدد آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ کئی دیہات کا بہاول نگر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ دریائے ستلج میں بابا فرید پل پاک پتن کے مقام پر 90,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ 3,000 متاثرین نقل مکانی کر کے محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ سیلاب کے باعث درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ بورے والا میں ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ ساہوکا چشتیہ روڈ میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلابی صورتحال کے باعث کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ منچن آباد میں موزہ رتیکا اور لالا امر سنگھ سمیت متعدد دیہات کے عارضی حفاظتی بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی ہے۔ دھان، کپاس اور مکئی کی فصلوں میں پانی داخل ہو گیا، جبکہ سیلابی پانی سے متعدد بستیوں کا زمینی راستہ بھی منقطع ہے۔ آری والا کی بستی سابوکا، یاسین کے بلاڑا دلاور، بلاڑا ارجن سمیت مزید علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ رابطہ سڑکیں ٹوٹنے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے مزید درجنوں دیہات فوری خالی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر سندھ میں گھوٹکی، کشمور، دادو کے کچے کے علاقے بھی سیلاب کی زد میں ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقے تاحال مکمل طور پر بحال نہ ہو سکے۔ بنیر، سوات، شانگلہ، سوابی سمیت خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں کے مکین زندگی کی مکمل بحالی کے منتظر ہیں۔ بنیر میں گرجتے بادل خوف کی علامت بن گئے ہیں۔ بنیر سے تعلق رکھنے والے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر عبدالشکور نفسیاتی مسائل کے شکار افراد کی بحالی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بشونڑی، گوکند، قدر نگر، بٹائی اور سیلاب سے متاثر دیگر علاقوں کے لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ ماہر نفسیات عبدالشکور نے بتایا کہ انہوں نے اب تک 120 سے زائد افراد کو سائیکالوجیکل فرسٹ ایڈ فراہم کی ہے۔ ایسے میں چیئرمین NDMA نے مونسون سے متعلق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ میں چونکا دینے والے انکشافات بھی کیے ہیں۔ چیئرمین NDMA کا کہنا ہے کہ بڑھتا ٹمپریچر ہمارے ایکو سسٹم کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ 7,500 گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اگر 2 ڈگری درجہ حرارت بڑھا تو 52 سال میں 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے۔ چیئرمین NDMA نے کمیٹی کو بتایا کہ حالیہ مونسون کے 7 سپیل گزر چکے، جبکہ 8واں سپیل آنے والا ہے، جو 2 سے 11 ستمبر تک چلے گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے بچنے کے لیے فوری ریسکیو اور ریلیف کی ضرورت ہے، بلکہ طویل المدتی منصوبہ بندی بھی کرنی ہوگی، تاکہ مستقبل کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ دوسری جانب IMF اور ADB نے قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے انشورنس کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تجویز بارشوں اور سیلاب سمیت قدرتی آفات سے ہر سال پاکستان میں اربوں ڈالر کے نقصانات کے تناظر میں دی گئی ہے۔ SCCP کے مطابق پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے صرف 70,90,000 نے لائف انشورنس کروا رکھی ہے، جبکہ ملک میں ڈیزاسٹر رسک انشورنس کا کوئی عوامی پروگرام دستیاب ہی نہیں۔ 82 لاکھ کسانوں میں سے 10 لاکھ سے بھی کم کی انشورنس موجود ہے۔ 3 کروڑ 20 لاکھ املاک میں سے محض 3 لاکھ انشورڈ ہے۔ پاکستان انشورنس پریمیم میں خطے کے دیگر ممالک سے کئی درجے پیچھے ہے۔
اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر ہیں، پالیسی ایڈوائزر ہیں حمید اللہ ملک صاحب۔ حمید اللہ ملک صاحب، یہ بتائیے گا پنجاب میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کون کون سے علاقے زیادہ متاثر اور وہاں امدادی کارروائیوں کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جو پیغام ہے اور جو ہدایات ہیں جو ہم عوام تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ اپنا حصہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ اس کے بعد آپ کا سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے پنجاب میں صورتحال کیا ہے؟ تو پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے، پنجاب 5 دریاؤں کا صوبہ ہے اور پہلا دریا جو ستلج ہے اس میں ہیوی فلڈ ہے۔ دوسرا راوی میں ایکسپیکٹڈ ہے، اس وقت جسر پہ تو فلڈنگ کی سچویشن ہے، لاہور تک آتے ہوئے تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن پیچھے سے بارش ہو رہی ہے تو اس میں بڑھنے کا چانس ہے۔ اور پھر چناب کے اندر جو ہے اس وقت وہ 200 کو کراس کر گیا ہے۔ پھر نیکسٹ اگر جائیں جہلم نارمل ہے اس وقت۔ جو منگلہ ہے وہ تقریباً 78% کے قریب بھرا ہے، تو اس میں بھی گنجائش ہے، وہ اوپر سے بارشوں کے پانی کو سنبھال سکتا ہے۔ اور انڈس کے اندر بھی اس وقت صورتحال نارمل ہے لیکن بارش جو آ رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کی اچھا، پرٹیکولر کون سے علاقے جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہو سکتا ہے نا، راوی کا جو ہے بارش آج اور کل میں کافی زیادہ ہے، تو اس بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آگے سے چانس بن سکتا ہے کل اور پرسوں کا، وہ اچھا خاصا پانی آ سکتا ہے۔ وہ تو راوی کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو 1988 کے بعد کوئی فلڈ نام کی چیز دیکھی نہیں ہے، تو وہ یوز ٹو نہیں ہے اس طرح کی سچویشن کے، تو اس لیے زیادہ ہمیں پریشانی جو ہے اس وقت راوی کی ہو سکتی ہے۔ اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں عوام کو اویئر کرنے کے حوالے سے یا وہاں سے ان کو نکالنے کے حوالے سے؟ اصل میں یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم تو یہ 3-4 دن پہلے سے جو الرٹ جاری کیا گیا تھا، جو فورکاسٹ آئی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بلکہ ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر وہ رپورٹ بھی کر رہی تھی۔ یہ قصور کا جو علاقہ ہے وہاں پر اور دریا جو چناب کا علاقہ ہے سیالکوٹ میں، تو وہ ہماری پوری ٹیمیں جو ہیں، ڈائریکٹر جنرل جو پی ڈی ایم اے کے ہیں وہ خود ایک ڈسٹرکٹ میں، دوسرے ڈسٹرکٹ میں، تیسرے ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں، دوسرے آپریشن کی ٹیم جو ہے وہ موو کر رہی ہیں، جو چیزیں چاہیے ضلعوں کو، چونکہ ہم انیبلر ہیں تو ضلعوں کو جو چیز چاہیے وہ وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو ساتھ ساتھ ضلعوں کو چیزیں بھی یہ پی ڈی ایم اے، بہرحال سخت صورتحال ہے پنجاب، جہاں تھوڑے عرصے کے لیے تھا کہ شاید سیلاب کا خطرہ ہے، لیکن ابھی دوبارہ سے یہ خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے۔ بہت شکریہ حمید اللہ ملک صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پنجاب میں آج کل سی سی ڈی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں، منشیات فروشوں اور تلنگوں لفنگوں کی معافیا مانگنے اور توبہ طائب ہونے کی ویڈیوز نے ایک رونق لگا رکھی ہے۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ جرائم پیشہ عناصر اب مساجد تو دور، خانہ کعبہ جا کر بھی اپنے پرانے گناہوں پر اللہ اور سی سی ڈی سے معافی مانگتے اور آئندہ جرم نہ کرنے کا وعدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی سی سی ڈی کی کارکردگی کا کریڈٹ لے رہی ہیں۔ لاہور میں 22 جولائی کو کاؤنٹر نارکوٹک فورس کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ سی سی ڈی کے ڈر سے بڑے بڑے گنڈے قرآن اٹھا کر معافیا مانگ رہے ہیں۔ آئی جی صاحب کی سربراہی میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں نے بنایا۔ ہر روز کے حساب سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بہتری آ رہی ہے۔ بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ دن میں 10-10, 15-15 کرائمز ہوتے تھے، آج وہاں 5-5, 6-6 دن ایک کرائم بھی نہیں ہوتا، اور جو کرمنلز ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم توبہ طائب کرتے ہیں، اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، قرآن پاک اٹھا کے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ کرائم کی طرف نہیں جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی سی ڈی کے خوف سے جرائم پیشہ افراد پنجاب چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ جیلوں میں موجود ڈاکو اور سنگین جرائم میں ملوث افراد ضمانتیں کرانے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیل میں تو محفوظ ہیں، باہر گئے تو سی سی ڈی کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ شعلے فلم کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جب بچے سوتے نہیں تو مائیں انہیں ڈراتی ہیں، سو جا بیٹا سو جا، نہیں تو گبر آ جائے گا۔ آج پنجاب میں سی سی ڈی کے خوف کا یہ عالم ہے کہ مائیں جو کل تک بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ جگہ ان کا بیٹا ہے، وہ اب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہیں کہ جرم سے توبہ کر لے، نہیں تو سی سی ڈی والے تجھے لے جائیں گے۔
لاہور سے راجنپور تک پنجاب میں آئے روز CCD کے مقابلے، اور ان مقابلوں میں ایک ہی مماثلت ہے، اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور، کہ پکڑا گیا ملزم اپنے ساتھیوں کی فرینڈلی فائرنگ کا ہی شکار ہوتا ہے۔ یہ ساتھی اپنے ملزم دوست کو چھڑانے میں ناکام رہتے ہیں مگر فرار ہونے میں بآسانی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، ملزم کے ساتھی ماہر نشانہ باز بھی نکلے، وہ ایسے ماہر کہ ان کا نشانہ کبھی چوکتا ہی نہیں۔ درجنوں پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں ان کی گولی اینڈ ٹارگٹ یعنی اپنے ہی ساتھی کو لگتی ہے جیسے وہ چھڑانے آئے تھے۔ آس پاس کھڑے درجنوں پولیس اہلکاروں میں سے کوئی زخمی نہیں ہوتا، اور تو اور پولیس اہلکار حملہ آوروں کا پیچھا کرتے ہیں اور نہ ہی گولیوں کا جواب دیتے ہیں۔ شاید پولیس اہلکاروں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا یا پھر وہ چلنے کے ہی قابل نہیں ہوتا۔ یوں کہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو پولیس کی قید سے تو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہوتے لیکن زندگی قید سے آزاد کرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں یار مار بھی کہتے ہیں۔ ملزم کے ساتھیوں کی نشانہ بازی سے متاثر ہو کر یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ کیوں نہ ایسے ماہر نشانہ بازوں کو پولیس میں شامل کر لیا جائے جن کے لیے اخبار، ٹی وی اور سوشل میڈیا پر اشتہار دیا جانا چاہیے، جن میں تجربہ اور معیار واضح طور پر درج ہونا چاہیے کہ درخواست دہندہ پولیس حراست میں اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے کا تجربہ رکھتا ہو۔ تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے۔ CCD کی کارروائیوں کا معاملہ عدالتوں تک بھی جا پہنچا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست گزار نے پولیس مقابلوں میں ہلاک ہونے کے خوف سے عدالت سے امان مانگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ یہ کیا اتفاق ہے کہ ملزم کے ساتھیوں نے پولیس گاڑی پر فائرنگ کی جس سے ان کا ساتھی ہی مارا گیا لیکن گاڑی کو گولیاں نہیں لگیں۔ عدالت کے طلب کرنے پر IG پنجاب حاضر ہوئے اور تسلی بخش رپورٹ سے معزز عدالت کو مطمئن بھی کر دیا۔ CCD 16 اپریل کو وجود میں آئی اور 22 اپریل کو لاہور میں پہلا مقابلہ رپورٹ ہوا۔ ذرائع کے مطابق اب تک لاہور میں CCD مقابلوں کی سینچری ہونے کے قریب ہے۔ پنجاب بھر میں مبینہ مقابلوں میں مارے جانے والے ملزمان کی تعداد 800 سے بڑھ چکی ہے۔ لاہور میں 120 سے زائد شوٹرز CCD کے مبینہ مقابلوں میں پار ہو چکے ہیں۔ لاہور پہلا مبینہ مقابلہ 22 اپریل کو CCD کوتوالی نے کیا جس میں ملزم ہدایت اللہ نے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ لاہور میں ایک رات میں 2 مرتبہ 7 ملزمان مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ 28 جون کو نشتر کالونی کے علاقے میں ماڈل ٹاؤن پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں شاہ گینگ فیصل آباد کے حماد شاہ اور نالین شاہ مارے گئے جبکہ شاہ گینگ کے ہی 4 بھائی گلفام شاہ، بلال شاہ، حسن شاہ اور عمر شاہ فیصل آباد میں مارے جا چکے ہیں۔ 30 جون کو اسلام پورہ لاہور میں لودھراں کا عاصم اور وہاڑی کا کیسر مارا گیا۔ 2 جولائی کو باپ بیٹا فضل الرحمان اور امیر عباس کہنا جبکہ طاہر نامی ملزم شادرہ میں مارے گئے۔ 23 اگست کو لاہور میں CCD کے 3 مبینہ مقابلوں کے دوران 5 ملزم مارے گئے۔ آج گجرانوالہ میں 2 جبکہ لاہور میں ایک ملزم CCD کے مبینہ مقابلے میں پار ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CCD کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ بالکل نہیں ہے۔ ڈکیتی، ریپ اور گینگ ریپ کی سنگین وارداتوں میں ملوث ملزم کسی رعایت اور معافی کے مستحق قرار نہیں پا رہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے ریپ کو گرفتاریوں سے بچنے کے لیے اپنا ہتھیار بنا رکھا تھا کیونکہ بدنامی کے ڈر سے لوگ ڈکیتی کا مقدمہ بھی درج نہیں کراتے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ کھلے عام دندناتے پھر رہے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں، اب CCD ہے نا۔ حافظ آباد میں دوران ڈکیتی خاتون کو اس کے شوہر کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنانے والے 4 ملزم باری باری پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ لاہور میں چونگ کے علاقے میں خامد کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کرنے والے 4 ملزم عمران، اویس، زاہد اور ارشاد بھی اسی طرح انجام کو پہنچے۔ ملزمان نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ڈکیتی کا بہانہ بنا کر یہ گھراؤنا فیل انجام دیا تھا۔ 13 سالہ بچی کو اغوا کے بعد مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے والے 2 ریکارڈ یافتہ ملزم بھی مقابلے میں ہلاک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق CCD کے مبینہ مقابلوں میں صرف لاہور میں زیادتی کی 20 سے زائد وارداتوں میں ملوث ملزمان ٹھکانے لگ چکے۔ ملزم لاہور کے پوش علاقے کے گھروں میں خانسامہ بن کر نوکری لیتا اور موقع پا کر نوجوان بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر فرار ہو جاتا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ CCD کے ایکشن کے بعد سے پنجاب میں جرائم کی شرح میں 60% تک غیر معمولی کمی آئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق CCD کے آغاز سے پہلے مارچ میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں 16,500 سنگین کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ CCD کے آپریشن کے بعد جولائی میں سنگین جرائم میں کمی ہو کر 10,100 رہ گئی۔ مارچ تک ڈکیتی، رازداری، چوری کی 8,171 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ اپریل سے جولائی یہ کم ہو کر 4,600 رہ گئیں۔ سال کے پہلے 3 ماہ میں پنجاب بھر میں قتل کے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ اگلے 4 ماہ میں قتل کے 289 مقدمات رپورٹ ہوئے۔ مارچ تک صوبے بھر میں کار چوری کی 7,900 وارداتیں ہوئیں جبکہ اپریل سے جولائی تک یہ کم ہو کر 5,378 رہ گئی۔ پولیس کے مطابق CCD کے خوف سے اغوا برائے تاوان کی کیسز میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جنوری سے مارچ تک ہر ماہ اغوا برائے تاوان کی اوسطاً 3 وارداتیں ہوئی جبکہ اپریل سے جولائی تک صرف 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اعداد و شمار پر نظر دوڑائی جائے تو CCD کا قیام
पंजाब भर में जराइम के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, लेकिन वहीं इंसानी हकूक की तंजीमें सीसीडी के मुकाबलों और तरीकाकार पर सवालात उठाती नजर आ रही हैं कि कानून की अमलदारी के लिए कानून हाथ में लेना मसले का हल नहीं। सवाल यह है कि कानून की अमलदारी के लिए कानून के मुहाफिज ही कानून को हाथ में लेंगे तो कानून की हुक्मरानी कैसे कायम होगी। सीसीडी के रीजनल ऑफिसर आफ्ताब फुलरवान इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते। उनके मुताबिक सीसीडी तमाम कार्रवाइयां कानून के दायरे में रहकर कर रही है। आम शहरी से पूछें तो वह अब खुद को ज्यादा महफूज महसूस करता है। हुकाम के मुताबिक सीसीडी का बुनियादी मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और जराइम पेशा अनासर का खात्मा है। जराइम और जराइम पेशा अफराद के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग का सहारा भी लिया जा रहा है। सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा कहते हैं कि पंजाब में बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब खवातीन जेवरात पहनकर बेखतर बाहर निकलेंगी, शॉपिंग करेंगी, किसी की जरूरत नहीं होगी कि उनकी तरफ मैली आंख से देखें। सुनने में ये आ रहा है कि जो पुराने मुजरिम है ना जी, वो खुद ब खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं, इस खतरे से, इस डर की वजह से कि हमें कहीं काउंटर न कर दें, तो इसमें बेहतरी आई है जी। सीसीडी उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि अदालत में जाके तो बंदे जो है ना वो रिश्वत दे के छूट जाते हैं, फिर वही काम शुरू कर देते हैं। डिसीजन ऑन द स्पॉट, बहुत अच्छा इकदाम है, हम तो इससे बहुत खुश हैं। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन उस चीज़ में कमी तो नहीं आई ना। मोबाइल तो अभी भी छीने जा रहे हैं और जुराइम भी हो रहे हैं। असल में बात यह है कि इतनी फोर्सें बनाई जा रही हैं, पहले फोर्सें कम हैं, एक डॉल्फिन पुलिस है, बाकी पंजाब पुलिस है, अब पैरा फोर्स आ गई है, सीसीडी आ गई है, इतनी सारी फोर्सें हैं, तो गरीब का कहाँ पे ख्याल कर रहे हैं ये? हाँ जी, हो या कमी काफ़ी हद तक ना, ये अच्छी बात है। हमारे इलाके में भी काफ़ी यानी कि डकैतियाँ होती थी, चोरियाँ होती थी। जब से सीसीडी बनी है इससे काफ़ी लोग महफूज हैं, काफ़ी ज़्यादा कमी आई है देखने में। और जो जितने भी यानी कि चोर डाकू थे, अब वो यानी कि मस्जिद में जाके कोई कुरान उठा रहा है, कोई कुरान की कस्में खा रहा है, तो इसके बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सीसीडी की कारकर्दगी देखते हुए इसके इख्तियारात वसी करने का फैसला किया है। सीसीडी अब पंजाब में खवातीन को हिरासा करने और दीगर साइबर क्राइम पर भी एक्शन लेगा। इसे साइबर क्राइम से निबर्द आजमा होने के लिए जदीद गैजेट्स और डाटा तक रसाई दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि सीसीडी को अब साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन का इख्तियार होगा। ज़राए के मुताबिक सीसीडी को मुस्तकबिल में मजीद टारगेट सौंपने पर वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि माफिया मांगने वाले जराइम पेशा नासिर सीसीडी के खौफ से बंदे के पुत्र बन रहे हैं, कानून के खौफ से नहीं, क्योंकि कानून तो पहले ही मौजूद था। असल सवाल यही है कि क्या सीसीडी जिस मकसद के लिए बनाई गई है इस तक ये महदूद रहेगी, अपने अहदाफ के मुताबिक काम करेगी, और सबसे बढ़कर ये कि इसकी कारकर्दगी का तसलसल और जज्बा यही रहेगा। जवाब नजर आ रहा है। अगर किसी वजह से ये सीसीडी आगे जाकर खत्म कर दी गई या इसमें जो जोश और जज्बा सुहेल जफर चट्टा के दौर में है ना रहा, ये भी रवायती पुलिस की तरह करप्शन, नाअहली और लोगों से पैसा लेकर उनकी दुश्मनियां चुकाने वाली पुलिस बन गई तो क्या होगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि सीसीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबलों की इंक्वायरियों से बचने के लिए पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है। इस हवाले से सीसीडी हुक्काम ने वज़ीर आला मरियम नवाज को एक ब्रीफिंग में इंक्वायरियों से बचने के लिए नई कानून साजी की तजवीज़ पेश की है। इस सारे मामले पर, बल्कि इस इशू पर हमने बात करने की कोशिश की सीटीडी के आला तरीन अफसरान से, लेकिन उन्होंने बात करने से गुरेज किया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब। जहांगीर जदून साहब, सीटीडी के जितने भी मुकाबले हैं उनके हवाले से राय पाई जाती है कि ये अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार है, आपकी क्या राय है? देखें, अदालती निज़ाम जो भी कार्रवाई होती है वो उसको कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो जो आपको कानून प्रोविजन देता है उसके मुताबिक अरेस्ट करें। आप किसी को ये नहीं हो सकता कि इनकाउंटर में मार दें और कहें जी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तो इस तरह फिर आपके जो भी डिपार्टमेंट अगर कोई ऐसी तरीके से क्राइम ख़त्म करना चाहता है तो फिर उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क उठेंगे। ये तो फिर लॉलेसनेस बढ़ जाएगी कि आप बजाय से कि उनको कोर्ट में पेश करें, एविडेंस पेश करें, आप खुद ही इंतकामी जो है वो कार्रवाइयाँ करके, इस तरह तो कोई कानून जो है वो किसी भी एजेंसी को इजाज़त नहीं देता। अच्छा जहांगीर जदून साहब, सवाल तो ये है ना कि सीसीडी जिस मकसद के लिए बनाई गई इस तक ही महदूद रहेगी या अपने अहदाफ के मुताबिक काम करेगी, या फिर वही रवायती पुलिस की तरह करप्शन, नाअहली और लोगों से पैसे लेकर उनकी दुश्मनियां चुकाने वाली पुलिस बन गई तो फिर क्या होगा? ये देखें, प्रिजम्पटिव क्वेश्चन है ना कि अगर ये बन गई तो क्या होगा। तो इस तरह तो नहीं है कि ये देखें स्पेशल डिवीजन उन्होंने इसलिए कंट्रोल क्रिएट किया है कि ताकि इसका नाम रखा है कि क्राइम कंट्रोल डिवीजन, ताकि उनके लिए अलग फोर्स है, उनका अलग सेटअप है, ताकि उसको इफेक्टिवली जो है वो यूटिलाइज किया जाए। तो ये तो अब लोगों का काम है, आप मीडिया का काम है कि उनकी अगर कोई गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या वो कानून से कोई बालातर चीज़ें करते हैं तो वो उनके जो
چیف سیکرٹری ہیں یا جو پروونس چلا رہے ہیں، تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیف منسٹر بھی ایون جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو اس پہ آپ اس کو اگر ایویڈنس ہے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ والا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اباؤ دا لا کوئی چیز کر رہا ہے یا پراپر رول اینڈ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کر رہا، یا کسی کو دیکھیں نا اگر ملزم بھی ہے کوئی، کسی نے کوئی کرائم کیا ہوا ہے تو اس کو رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے آپ کا آئین دیتا ہے. اگر آئین کے اندر آرٹیکل 10A موجود ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو آئین سے اباؤ تو کوئی CCD نہیں بن سکتا، کوئی لا ہی نہیں بن سکتا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کو معطل کر دیا جائے یا فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بن سکتا. اگر وہ بنتا بھی ہے تو الٹرا وائرز کانسٹیٹیوشن ہے، وہ آئین کے خلاف ہوگا تو وہ سسٹین نہیں کر پائے گا. تو یہ عدالتوں میں بھی ایسی کوئی اگر بات ہو تو چیلنج سکتی ہے، ایگزیکٹو کے پاس بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں ان کا ظاہر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے ہوتے ہوئے پہلے بھی پاکستان کے اندر دیکھیں نا FIA کا آلریڈی ادارہ ہے، اس کے بعد انٹیلیجنس بیورو ہوتی ہے، باقی ادارے بھی آپ جو ہے وہ انٹی کرپشن میں کریٹ کر سکتے ہیں، ایون انٹی کرپشن بھی ہوتی ہے. تو اسپیشل سبجیکٹ کے لیے آپ اسپیشل لا بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریزننگ آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے یا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے ہم ایک اسپیشل ڈویژن جو انہوں نے کریٹ کیا ہے اس کی کارکردگی جو ہے اس سے جو ہے وہ کس طرح مختلف ہے اور وہ کتنا میرٹ پہ کام کرتا ہے اور رول آف لا کو فالو کرتا ہے. یہ تھے سینئر قانون دان جہانگیر جادون. پاکستان فرنٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.